अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड हाज़िर खिदमत हूँ नावल तो उम्मीद मेरी कि नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इससे पिछली वाली एपिसोड फर्स्ट एपिसोड से, एंड दिस इज़ द लास्ट सेकेंड एंड लास्ट एपिसोड। सो स्टार्ट करते हैं नावल। बहुत कोशिश की थी मैंने कि पिछली वीडियो इतनी लंबी ना हो और इस नावल को मुकम्मल मैं शेयर कर दूँ, बट ये है कि 20-25 मिनट में मतलब नहीं होता। बहुत कम नावल होते हैं इस तरह के, और वो छोटे छोटे। फिर उसमें मुझे नहीं लगता कि मतलब एक ना कहानी का जो हुस्न होता है वो होता है अगर 20 से 15 मिनट की कोई स्टोरी है तो उसमें कोई स्टोरी नहीं है। मतलब इट इज़ लाइक एक अडल्ट माइंड जब वो चीज़ पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो वो क्या मतलब बहुत बच्चों वाली वो चीज़ लगती है। इंटरेस्ट वाइज तो चलो फिर भी उसमें कोई कंटेंट होगा, लेकिन एक होता है ना, एक स्टोरी लाइन होती है, उसमें कोई मॉरल होता है, उसमें उन सब चीज़ों को मतलब इतनी शॉर्ट स्टोरी मुश्किल हो जाता है एक शॉर्ट स्टोरी में वो सब कवर करना। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड इस नावल की जो फर्स्ट एपिसोड थी वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नए हैं वीडियो पे तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लें, और ये सेकंड एंड लास्ट एपिसोड है, फिर आपके आके यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वहीं से जहाँ पे हमने कल ड्रॉप किया था। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सुबह सवेरे ही وتعز من تشاء وتذل من تشاء تبهر بر المالك सुबह सवेरे ही वो बाहर लॉन में निकल आई थी, जहाँ चलते ठंडी हवा उसकी रूह में उतरती पेशेमानी कम ना कर सकी थी। असफन से मौजत तो करने का हौसला पहले ही ना था उस पर। असफन ने सफरी बैग थामे पर्दे के पीछे छुपती हुई मदद को देख लिया था, और उसकी काटदार निगाहें उसकी रूह को भी ताज़ियाना लगा गई थी। अब घर कितना वीरान सा हो गया था। इतने दिनों से सब जुलकर रह रहे थे, सुबह सवेरे नाश्ता करते इकट्ठे। असवंत का हमा वक्त मुस्कुराना और हंसी मजाक अब उसे शिद्दत से याद आने लगा था। अपनी अना का पुत पाश पाश ना हो, इसलिए घर में उसने किसी के सामने अपनी गलती का एतराफ़ ना किया था। अम्मा जान चुपचाप उसे देखती रहती, फिर एक दिन उसे अपने पास बिठाकर बोली, चंद दिनों बाद तो तूने शहर चले जाना है, जब तक यहाँ है खूब हंस बोल। इस तरह कमलाई हुई इधर उधर ना डोलती रहा कर, देख मेरा जी घबराता है। शारदा बेगम के चेहरे पर बिखरती हुई बेबसी को देखकर मदहत को गहरे मलाल ने आ घेरा था। तभी तो उसने माँ जी के हाथ थाम लिया और उनको चूमकर आंखों से लगा लिया। पता नहीं मैं वहाँ कैसे रहूँगी, अम्मा तेरी याद सताएगी। वो माँ की गोद पे सर रखकर आंखें मूंद गई। तो किसने कहा है तू इतने पापड़ बेल, इतना तो पढ़ लिख लिया है, और अब और क्या ज़रूरत है आगे मगजमारी करने की। अम्मा को भी मौका मिल गया था। वो अक्सर उसे यही समझाती रहती थी कि नाज़ो नाम में पली बढ़ी है, यूँ अजनबी जगह और अजनबी माहौल में रहकर नहीं रह पाएगी। माशाल्लाह बीए पास है। मदद के लिए शायद किसी और वक्त में इन बातों में मान लेने में कोई आर ना होता, मगर अब तो उसे भी ज़िद हो गई थी। असफंद उसे उसकी तालीमी काबिलियत की वजह से शायद कमतर समझ रहा था। वो शहरी लोग समझते हैं कि आला तालीम और सहूलियात पर सिर्फ उनका हक है। उसने भी दिल में पुख्ता अज़म कर लिया था कि वो भी शहर में जाकर पहले पहल अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी, फिर बाबा पर ज़ोर देगी कि वो यहाँ आ जाएं। फिर उसी हफ्ते वो कासिम अदा के साथ रवाना हो गई थी। उसका एडमिशन कासिम यूनिवर्सिटी में खुद करा कर आया था। जब वो सफ़र के लिए निकले तो बाबा जान की आंखें नम हो गईं, जबकि शारदा बेगम तो बाकायदा गले लगाकर रोई थीं। उनका ही तो कसूर था, उनकी हर जिद मान कर ही उसे इतना ज़िद्दी बना डाला था, और इस जिद पर भी उनको अपना सर झुकाना ही पड़ा था। वो शहरी रास्तों से कतई अनजान शीशे के पार निगाहें टिकाए बैठी अतराफ के मनाजिर में गुम थी। चौंकी तो तब जब कार एक आलीशान महलनुमा कोठी में दाखिल हुई थी। कासिम अदा, ये हॉस्टल है क्या? उसकी आंखों में गहरा इस्तजाब दर आया, और कासिम जेरे लब मुस्करा दिया। पगली हो क्या?
बाबा बाबा तुझे कब हॉस्टल में जाने की इजाज़त दे सकते थे? कुछ तेरी ज़िद मानी और कुछ अपनी मनवा गए। ये तो हिकमत चाचा का घर है और तुझे अब यहीं रहना होगा जब तक तू तालीम मुकम्मल नहीं कर लेती, और तुझे छोड़ने के लिए तमाम ज़िम्मेदारी भी हिकमत चाचा की है। अब देख, कोई ऐसी बात ना करना, यहाँ कोई बदगज़की पैदा ना करना, वरना तेरा आला तालीम के हसूल की ख्वाहिश भी तिश्ना रह जाएगी। कासिम उस पर इंकशाफ कर रहा था और वो वाकई ज़लज़लों की ज़द में थी। जिस चेहरे के सामने जाने से वह कुतराती थी और दुआ मांगती थी कि उसका असवन से सामना कभी ना हो, तो अब क्या दिन रात उस चेहरे का सामना करना पड़ेगा। वो बौखला कर रह गई थी। देख, तू मेरा बिरा है, चल वापस चल, अब्बा को कौन बताएगा। तू हॉस्टल ले चल। वो तरले मिन्नतों पर उतर आई थी। कमली हो गई है क्या? यहाँ सबको मालूम है कि हम आ रहे हैं, सब मुंतज़िर हैं। अब सीधी तरह उतर। कासिम ने उसे तंबीह की थी तो वो मुंह बसोरे दिल पर पत्थर रखकर उतर गई थी। सामने ही बेहद खूबसूरत कुशादा लान था, जहाँ इतराफ में कदरे फासले से बेहद खूबसूरत क्यारियाँ बनी थीं। सरसब्ज़ मंज़र दिल को बहला रहा था। मुलाजिम ने उनकी आमद की इत्तला दे दी थी। यहाँ मुलाजमों की एक फ़ौज भरती थी। हिकमत चाचा बनफ़्से नफ़ीस उनके वालिहाना इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए थे। रुक क्यों गए बच्चों, ये अपना है घर तुम्हारा, अंदर आओ, कब से सब मुंतज़िर हैं। हिकमत चाचा ने उसके सर पर हाथ रख कर दुआ दी थी, जबकि कासिम को गले लगा लिया था। वो कासिम और हिकमत चाचा की हमराही में अंदर चल दी थी। अंदरूनी हिस्सा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर बहुत खूबसूरत तस्वीर आवेज़ा थीं। वो तो मबहूत सी रह गई थी। सजावट वाकई दीदा ज़ेब थी। उसको अपनी हवेली याद आई, जहाँ सिर्फ दीवारें थीं या बैरूनी दीवारों पर मुनकिश शुदा अल्फाज थे। तज़ीनो आराइश में इसका हवेली से कोई मुकाबला नहीं था। वो लाउंज में दाखिल हुए थे, जहाँ सारा टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते हुए चैनल सर्चिंग में मसरूफ़ थी। उसे आता देखकर उसने रिमोट रख दिया और लपक कर उसको गले से लगा लिया। मैं बहुत खुश हूँ। सारा की खुशी वाकई उसके चेहरे पर अयां थी। उसके ऐन अकब में वही था जो उसे सिरे से नज़रअंदाज किए कासिम से मिल रहा था, जैसे परसों की शनासाई रही हो। हाय, मैंने कितना याद किया तुम्हें बता नहीं सकती। अब दोनों मिलकर पूरा खूब एंजॉय करेंगे। मैं तुम्हें सारा शहर घुमाऊंगी। वो बेहद मोहब्बत से बोल रही थी, जबकि उसने तो उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किचन से हुमा चची की आवाज़ आ रही थी। वो किसी बात पर मुलाजिम को डांट रही थी। अगरचे काम काज के लिए मुलाजिम मौजूद थे, मगर हुमा बेगम अपनी निगरानी में सारे काम करवाती थीं। हुमा बेगम के आने पर वो एहतरामन अपनी नशिस्त से उठ खड़ी हुई और सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बैठो, ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं चलने वाली यहाँ। उससे कहते हुए वो फ़ौरन हिकमत साहब की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। आपने माली बाबा को क्यों छुट्टी दे दी? इतना काम बाकी था, पौधे मुरझा रहे हैं। आप जानते हैं ना कि मैं लॉन के मामले में कितनी टची हूँ। उसका लहजा बेहद तीखा सा था। हिकमत साहब यूं बेमौका अपनी खिंचाई पर घिसियानी हंसी हंस दिए थे। अरे भाई, मेहमानों ने आना था तो ध्यान ही नहीं गया। सोचा तुम इनके साथ मसरूफ़ होगी और फिर तुम्हारी आदत है सारे काम अपनी सुपरविजन में करवाती हो। ये मेहमान किचन के बखेड़े अलग, सो यही मुनासिब समझा उसे वापसी की राह दिखा दी जाए। हिकमत साहब ने हल्के फुल्के लहजे में हंसते हुए वजाहत की थी, जिसे हुमा बेगम ने दरख्वातना नहीं जाना था। मेहमान कहाँ हैं? अब तो यह यहाँ मुस्तकिल ही रहने आ गई है, तो क्या इसकी वजह से मैं अपनी मसरूफियात तज कर दूँ? वो नागवारी से गोया हुई थी। मदद अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गई थी। वो तो खुद भी अपनी यहाँ आमद से कतई लाइल्म थी। हुमा बेगम ये कहकर वो लोग फ्रेश हो जाएं, खाना लगवाती हूँ, बिल्कुल गुम हो चुकी थीं। और उसका शर्मिंदा सा चेहरा देखकर हिकमत साहब कहते थे, बेटा वो ज़बान की तीखी ज़रूर है, मगर दिल की बुरी नहीं है, तुम महसूस ना करना। यहाँ सारा के साथ खूब इंजॉय करो। इन बातों के लिए मुझे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। हिकमत चाचा की बातों पर उसने नम आंखों से कदरे तशक्कुर भरी निगाहों से उन्हें देखा था। वाकई इस वक्त सरापाए मोहब्बत थे। आप नाहक फ़िक्रमंद हो रहे हैं बाबा। मदद बहुत समझदार है, सब समझती है। फिर मदद खुद भी तो ज़बान की कुछ कड़वी है ना मदद? मदद असवंत के खट्टे मीठे तंज को फ़कत पी गई थी, क्योंकि वो बाकायदा मुज़क्का उड़ाते हंस भी रहा था। कासिम अदा खाने के फ़ौरन बाद चले गए थे। उनको वापस जाने की जल्दी थी। आओ, उदास ना हो, चलो सारा घर दिखाती हूँ। सारा उसकी
کلائی تھامی اسے اپنے ساتھ لے آئی اور پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ یہ بابا اور ماما کا کمرہ ہے۔ ایک بےحد وسیع اور پرتعیش کمرے کا دروازہ کھول کر دکھایا تھا۔ اس کے آگے ہی مہمان خانہ تھا اور اس کے لیے الگ الگ باقاعدہ 3 کمرے مختص تھے۔ یہاں خالہ لوگ آتے رہتے ہیں۔ یہ والا کمرہ کوکب کے پاس ہی رہتا ہے، یہ دوسرا والا خالہ کے پاس، اور جب ان کے ساتھ عمر کو بھی آنا ہو تو پھر وہ اسفند بھائی کے ساتھ روم شیئر کرتا ہے۔ اس کا اپنا ہی ایک بیان ہے کہ اگر یہاں آ کر بھی تنہا ہی رہنے کا، کمرے میں سونا ہے تو پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا۔ وہ بے حد محبت سے سب کا ذکر کر رہی تھی، مگر عمر کے ذکر پر اس کے چہرے کے جگنو جیسے ایک دم روشن ہو گئے تھے، اور وہ بنا کہے ہی سمجھ گئی تھی کہ عمر سے اس کا ایک خاص تعلق ہے۔ جانتی ہو، ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، بس خالہ جانی اور ان کے بچے ہی آتے ہیں، اور بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں تو سالوں بعد ہی آتے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایسے موقع پر کیا بولنا چاہیے مدد کی سمجھ میں نہ آیا۔ پھر اس نے اسے تمغر کا کمرہ دکھایا جہاں اس کی تصویر فل سائز میں دیوار پر لگی تھی۔ وہ مبہوت اس کی مسکراتی نگاہوں میں جیسے کھو سی گئی۔ اس کی دلکش مسکراہٹ میں ایک غرور تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھو، تم اگر وڈیری کی بیٹی ہونے کا زعم رکھتی ہو تو میں بھی ایک منفرد ہستی رکھتا ہوں۔ وہ یکٹک اسے دیکھے چلی گئی جب عقب سے اسفند کی آواز پر بری طرح چونکی۔ کیا بات ہے؟ کیا میری تصویر چرانے کا ارادہ ہے؟ اسفند کا شرارتی لہجہ اسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ خوش فہمی سے ہے آپ کی، چراتی ہے میری جوتی۔ وہ اپنے دلی جذبات فوراً چھپا کر سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اسفند بھیا، آپ پھر سے شروع ہو گئے، دیکھیں میری کزن کو تنگ نہ کریں۔ سارا نے فوراً ہی حمایتی لہجہ اختیار کیا تھا۔ اچھا، تو یہ تمہاری کزن ہے تو میری کون ہے؟ نہ جانے سوال ایسا تھا یا اس کا انداز کہ مدحت کا دل زور سے دھڑکا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں سی آ گئی تھیں۔ سارا، مجھے اب نیند آ رہی ہے، مجھے آرام کرنا ہے۔ یہاں سے فرار کا اسے یہی طریقہ سوجھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کر لو، پھر شام کو ملاقات ہوتی ہے چائے پر۔ سارا اس کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ سارا، برا مت ماننا، اگر ہو سکے تو میں الگ کمرے میں رہنا پسند کروں گی۔ دراصل میں وقت بے وقت جاگنے کی عادی ہوں اور تم ڈسٹرب ہوگی۔ وہ دل کی بات زبان پہ لے آئی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں یار، چلو پھر میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں۔ سارا اسے ایک بے حد شاندار سے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ سفری سامان بھی جہاں فوراً ہی ملازم رکھ گیا تھا۔ اسے تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ فوراً لیٹ گئی۔ اس کی آنکھ شور و غل سے کھلی تھی۔ یہ شور یقیناً نیچے لاؤنج سے آ رہا تھا۔ برتنوں کی کھنک اور اس کے ساتھ ہی باتوں کی چہکار اور قہقہوں کی جلد رنگ نیچے یقیناً گہما گہمی کا عالم تھا۔ فوری طور پر تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر یاد آنے کے بعد ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ اس نے دوپٹہ پھیلا کر اپنے بکھرے بالوں کو پونی سے باندھا۔ سامنے ملازمہ مؤدب انداز میں اندر داخل ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، آ جائیں چائے کے لیے۔ اس نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ لمحہ بھر کے لیے اس کا جی چاہا کہ صاف کہہ دے کہ چائے یہیں لے آؤ، مگر یہ اس کی اپنی حویلی نہ تھی۔ سو خاموشی سے ہاتھ منہ دھو کر باہر نکل آئی تھی۔ اوپر سے نیچے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہما آنٹی کے پاس اس وقت ایک عمر رسیدہ خاتون بیٹھی تھیں جو یقیناً ان کی بڑی بہن زہرہ تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا تھا۔ انہوں نے جانچتی نگاہوں سے مدحت کا بھرپور جائزہ لیا۔ سفید اور میرون کاٹن کے شلوار قمیض میں سادہ سے چہرے کے ساتھ وہ اس وقت انتہائی دلکش لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئیں۔ ساتھ بیٹھی ہوئی کوکب نے بھی ناقدرانہ نگاہوں سے اس کو دیکھا اور اپنے اندر امڑتے اضطراب کو دباتے اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسفند بھی وہیں موجود سموسوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جبکہ سارا پکوڑے کھا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ملازم نے سینڈوچز اور کباب بھی تیار کیے تھے۔ عمر اور اسفند چائے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی تبصرہ کر رہے تھے۔ سارا نے اسے بھی چائے کا کپ تھما کر سامنے بیٹھنے کے لیے جگہ دی تھی۔ وہ ایک جانب صوفہ پر ٹک گئی۔ اتنا عرصہ اپنے گھر والوں سے دور رہنا، میں تو نہیں رہ سکتی، آپ کیسے رہ لو گی؟ کوکب نے بات کا آغاز ہی اس کی یہاں موجودگی سے کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر تنفر دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو یہاں کون غیر ہے، سب اپنی ہی تو ہیں۔ سارا نے اس کی چپ کو دیکھ کر فوراً ہی جواب دیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اتنے سالوں میں نہ تو اسے دیکھا ہے اور نہ یہاں کوئی آیا۔ میرا جہاں تک خیال ہے یہ اس گھر میں پہلی مرتبہ آئی ہے۔ میں نے تو اسے اتنے سالوں میں دیکھا تک نہیں۔ بہرحال اچھا ہے،
پینڈو سے ماڈرن ہو جائے گی۔ آخری جملہ خاصا استہزائیہ انداز میں ادا کیا گیا تھا۔ کوکب کے دل میں اسے دیکھ کر جلن سی پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے حسن کے سامنے کوکب کی ماڈرنزم پر خاک پڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے دنوں تک وہ اسفند اور سارا کو مس کرتی رہی تھی، اور وہ لوگ جہاں تھے وہاں کی واحد دلچسپی کا مرکز اس وقت اس کی نگاہوں کے سامنے آ چکا تھا۔ کم از کم کوکب اسفند کے معاملے میں کچھ حساس سی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اسفند پر صرف اور صرف اس کا حق ہے۔ بچپن سے آنا جانا، میل جول، دوستی تھی۔ اب عین جوانی میں جب اس کی امید بن چکی تھی کہ اس کا اور اسفند کا نام آپس میں جڑ جائے گا، تو درمیان میں یہ بلا کود پڑی تھی، اور وہ بھی انتہائی حسین بلا۔ وہ واقعی غضب کی حسین تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ اسفند گاہے بگہے کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس ماحول کا حصہ ہو کر بھی اس ماحول کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ سنجیدہ چہرہ اور چمکتی ذہانت سے پر نگاہیں، وہ نروٹھے پن سے بیٹھی تھی۔ یونیورسٹی کھلنے میں تو ابھی چند دن ہیں۔ ایسا کرو اسفند، مدحت کوئی شہر گھما پھرا لاؤ۔ حکمت صاحب نے اسفند سے کہا تو وہ فوراً مان گیا۔ ہاں بالکل، اور پھر اس بہانے ہم بھی گھوم پھر لیں گے، عمر نے لقمہ دیا تھا۔ اس کے بعد پروگرام بننے لگا تھا، اور کل کہاں اور کس وقت نکلنا ہے۔ وہ بدلی سے وہاں بیٹھی تھی۔ کوکب اسے بار بار جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر دل کا سوال اس کے لبوں پہ آیا۔ منگنی ہو گئی ہے تمہاری؟ کوکب نے آپ سے تم تک کا فاصلہ 1 گھنٹہ میں طے کر لیا تھا۔ یوں بھی وہ اور سارا اسے چند ماہ چھوٹی ہی تو تھیں۔ ان محترمہ کی جتنی اکڑ ہے نا، اس کو دیکھ کر سولی چڑھنے کے لیے بھلا کون تیار ہوگا۔ پاس بیٹھے اسفند نے لقمہ دیا تھا۔ کوکب کے چہرے پر اسفند کے جواب سے جیسے بشاشت لوٹ آئی تھی۔ اگر اسفند ہی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ کوکب زور سے ہنستی تھی۔ وہ بے حد خفگی سے اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ اس نے یہ اطلاع صرف سارا کو پہنچائی تھی۔ دوبارہ؟ سارا متعجب سی تھی۔ کوکب نے مزید گل افشانی کی۔ دیہاتیوں میں سنا ہے لوگ یوں بھی جلدی سو جاتے ہیں، کرنی بھی کیا ہوتا ہے ادھر ادھر کی چگلی۔ اب مزید چپ رہنا مدحت کے لیے بس کی بات نہیں تھی۔ سارا، اپنی کزن سے کہہ دو کہ سارے دیہاتی شہر آ گئے ہیں، کچھ تو یہیں کے ہو گئے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ اپنی روایات و اقدار کی پاسداری میں لگے ہیں۔ سارا دونوں کے درمیان میں سینڈوچ بن گئی تھی، جبکہ اسفند اس کا اشارہ بخوبی سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے زوردار قہقہ لگایا۔ بیٹھ جاؤ مدحت، کھانا کھائے بنا سونا ہمارے گھر کی روایت میں شامل نہیں ہے۔ رہی بات کوکب کی تو اس نے ایک عمومی بات کی ہے، ورنہ اصل میں تم ہمارا اپنا ہی خون ہو۔ درست کہا نا میں نے کوکب؟ اسفند کا لہجہ اس قدر سنجیدہ اور آنکھوں میں ایسا دبا دبا غصہ تھا کہ کوکب اسے دیکھ کر رہ گئی۔ انکار کرنے کی اس میں جرأت نہ تھی۔ اسفند کے لہجے کی اصل وجہ سمجھنے سے وہ بھی آ رہی تھی، لیکن اگر وہ مدحت کی نگاہوں میں نمی دیکھ لیتی تو اسے اسفند کی ناراضگی کی اصل وجہ معلوم ہو جاتی۔ پھر کھانا بے حد خاموشی سے کھایا گیا۔ دوسرے دن شام کو سب سی وی گئے ہوئے تھے۔ سمندر کی اٹھتی لہریں کتنی پرکشش تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ تھامے کنارے کنارے چل رہی تھیں۔ کوکب کا مرکز نگاہ اسفند تھا۔ یہاں شہر میں یوں باتیں کرنا اور ساتھ میں گھومنے کو شاید معذور نہ سمجھا جاتا تھا، تب بھی اس کا ہاتھ اسفند کے کندھے پر بھی ٹک سا جاتا تھا۔ یہ سارے مناظر مدحت کی نگاہوں سے قطعی اوجھل نہ رہے تھے۔ آنے والے دن بے حد مصروف رہے تھے۔ اس کی یونیورسٹی کلاسز کا آغاز، زندگی ایک دم ہی بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے اور اسفند کے اختلاف میں کمی آ گئی تھی۔ اگرچہ اکثر اس سے اسفند ہی یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے کسی ایک نکتے پر ان دونوں نے خاموش سمجھوتا کر لیا ہو۔ ہر بات میں شعوری اور لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی نفی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ وہ مصروف زندگی بھی تھی جو اس وقت مدحت نے اپنا لی تھی۔ وہ صبح یونیورسٹی جاتی، اس کے بعد وہ سیدھا لائبریری میں گم ہو جاتی اور شام تک گھر لوٹتی۔ آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، اور پھر رات کے کھانے پر ہی سب سے ملاقات ہو پاتی۔ وہ چپ کے بھکل مارے بیٹھی رہتی تھی۔ ہر ویکنڈ پر گھر والے بلاتے نہ رہ جاتے، وہ مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹال جاتی۔ در حقیقت وہ سب سے خفا تھی، بالخصوص بابا سائیں سے۔ اس نے اگر مزید پڑھنے کا ارادہ ظاہر کر بھی دیا تھا تو کیا یہ ضروری تھا کہ اسے یہاں رہنے کے لیے پابند کیا جاتا؟ اتنے عرصے میں اس نے کیا کہنا سہا تھا؟ اسفند کی طنزیہ مسکراتی نگاہیں، جو اب صرف مسکراتی تھیں مگر طنز مفقود تھا۔ شروع میں اس نے ضبط کیا تھا کوکب کی تضحیک آمیز باتیں اور
استحضیہ رویہ، ہما بیگم کے چہرے پر مستقل والی نگواری جسے دیکھ کر سوار ہو جاتی تھی، اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے رویے سمجھ میں آتے تھے، انہی رویوں کو سہتے سہتے اس نے کب سنجیدگی کی چادر اوڑھ لی، وہ اکڑو گھمنڈی لڑکی کب سادگی اور عجز کا پیکر بن گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اب وہ کوکب کی باتوں کو ہنس کر برداشت کرنے کا ہنر سیکھ گئی تھی، اکثر تو اس کی آمد پر خود کو کمرے میں محدود کر لیتی۔ اس دن اسے بھوکا ہی سونا پڑا نہ تھا، یہ کہہ کر ہی بھوک نہیں ہے، اللہ اللہ کر کے سال ختم ہوا۔ دوسرے سال کے آغاز کے بعد اسے خبر ملی کہ اس کی اماں اس کے لیے بے حد فکر مند ہو کر بیمار پڑ گئی ہیں۔ وہ فوراً واپسی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مجھے اسی وقت گھر جانا ہے، رو رو کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ حکمت چچا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسفند جو شام کی چائے پی رہا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا تھا۔ چلو میں چھوڑ آتا ہوں، تم تیاری کرو۔ اور وہ جیسے یہی سننے کی منتظر تھی، فوراً ہی اپنا سامان لے آئی تھی۔ اس وقت وہ گاڑی میں گھر سے نکل رہے تھے، اس وقت پورچ میں کوکب کی کار داخل ہوئی۔ کوکب کی آنکھوں میں تحیر اور بے یقینی رقم تھی۔ اسفند اسے روتے دیکھ کر دلاسے دے رہا تھا۔ کوکب جی جان سے سلگ گئی۔ آندھی طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہما بیگم پہلے ہی بیٹے پر یوں پوچھے بنا منہ اٹھا کر چلے جانے پر غصہ تھیں۔ اس وقت جیسے دل کی بڑھاس نکالنے کی کمی راہ مل گئی تھی۔ تم نے دیکھا کتنا خود سر ہو گیا ہے، مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت نہ گوارا کی، اور میں نے اس بات پر حکمت صاحب سے بات کی تو وہ الگ منہ بنا کر کمرے میں بند ہو گئے ہیں۔ ہما بیگم کی بات پر کوکب نے گہری سانس لی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آنٹی، یہ جو گاؤں کے لوگ کہتے تو ہیں کہ سادہ مزاج ہوتے ہیں، مگر در حقیقت مکر و فریب میں لپٹے ہوئے شخصیت رکھتے ہیں۔ کوکب نے بھی دل ہلکا کیا تھا۔ ہما بیگم بری طرح چونک گئی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو، کھل کر کہو، اب کہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھی تھی۔ سیدھی سی بات ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے رشتہ داری باندھنے کے خواہش مند ہوں گے، یوں ہی تو کوئی اپنی بیٹی 2 سال کے لیے نہیں بھیج دیتا۔ کوکب کی بات پر ہما بیگم نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، برسوں پہلے بھائی کے چلے جانے کا بدلہ اب وہ لوگ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر لینا چاہتے ہیں، مگر میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ اب وہ لڑکی دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی، ہما بیگم نے فیصلہ کن لہجے میں اعلان کیا تھا، اور کوکب نے اپنے فشار خون کو توازن میں دیکھا تھا، یعنی اب اسے قرار مل گیا تھا۔ حویلی جب تک نظروں کے سامنے نہ آ گئی، اس کے آنسوں کی رفتار کم نہ ہوئی۔ پھر حویلی کے احاطے میں کار رکتی، وہ آندھی طوفان کی طرح کار سے نکل کر بھاگم بھاگ اماں کے کمرے تک پہنچی۔ درمیان میں بابی اور ادا ہاشم اسے پکارتے رہ گئے، اسے تو بس ماں سے ملنے کی جلدی تھی۔ اماں کے کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے غیر محسوس خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ یہ کیا، اماں تو یہاں کہیں بھی نہ تھیں۔ اسفند کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ دیکھ کر مدحت کو کہیں نہ کہیں گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ تم پلیز ریلیکس ہو جاؤ، آنٹی بالکل ٹھیک ہیں، اور کچن سے جو اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے، وہ سب آنٹی کی کرامات ہیں۔ وہ تمہاری آمد کا سن کر اتنی خوش تھیں کہ بس۔ وہ اپنی ہی رو میں بولتا چلا گیا۔ مدحت جیسے سکتہ سے ہوش میں آئی، آنسو تھم گئے۔ اچانک ہی آگے بڑھ کر اس نے اونچے لمبے قد آور اسفند کے سینے پر مکوں کی بارش برسا دی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسفند کا منہ نوچ لے، مگر قد میں واضح فرق تھا، اور دوسرا وہ اتنی صفائی سے اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ جب اس کے مکوں میں کمی واقع ہونے کے بجائے مزید شدت آ گئی تو اسفند نے دونوں کلائیاں مضبوط ہاتھوں میں تھام لی تھیں۔ کیا ملتا ہے مجھے پریشان کر کے؟ بس کرو مدحت، بند کرو یہ بچپنا۔ اسفند کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا، وہ اس کے مضبوط ہاتھوں میں مچل گئی۔ خود کو چھڑانے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ مدحت تم ایک مغرور لڑکی ہو، اگر تم نے غرور کو سر کا تاج بنائے رکھا تو ایک ایک کر کے سارے رشتے کھو دو گی۔ میں نے قاسم سے کہا تھا کہ اگر تمہیں آنٹی کی بیماری کی اطلاع دی جائے، وہ روتی ہیں تمہاری دن رات تمہارے لیے، تم ان کو اور کتنا رلاؤ گی، جبکہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ تمہیں ہمارے گھر رہنے کا غصہ ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، یہاں سے واپسی پر میں خود تمہیں ہاسٹل چھوڑ آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میری اور میرے اہلِ خانہ کی شکلیں پسند نہیں ہیں تو یہ سر آنکھوں پر رہا، ہم تمہیں اب دکھائی نہیں دیں گے۔ ایک پورا سال تمہاری ماں تمہاری راہ تکتی رہی،
اب آ ہی گئی تو ان کو مزید دکھ نہ دو، جنہیں تمہاری اعلیٰ تعلیم کے خواب پورے کرنے کے لیے اپنی مامتا کو پس پش ڈال دیا۔ اسون یہ کہہ کر ایک جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑ دیے تھے، وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، کمرے سے نکل گیا تھا۔ واقعی وہ خود کو یا گھر والوں کو اتنے عرصے صدا دے رہی تھی۔ 2 مرتبہ ہاشم ادا اسے لینے آئے تھے۔ اس نے سلام کرنے کے بعد خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا، اور اس کے بعد قاسم آیا تھا، مگر اس نے قاسم کو صاف کہلا بھیجا تھا کہ وہ اب تعلیم مکمل کر کے ہی لوٹے گی، اس سے پہلے گھر نہیں جائے گی، اور جبکہ اس کے فائنل پیپرز میں چند ماہ کا وقفہ تھا اور اس کے بعد اس کی مکمل تعلیم مکمل ہو جاتی، تب بھی اس کی اس ضد میں کوئی کمی نہ تھی۔ فون پر ماں کی آواز سن کر وہ پگھلنے لگی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس نے طے کر لیا تھا کہ اب ایک ہی بار گھر لوٹے گی۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ اس سے بنا پوچھے 2 سال کے لیے اسے یہاں بھجوا دیا گیا۔ اس کا بدلہ اس نے خوب لیا تھا، مگر خود اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب اماں نے کمرے میں آ کر اسے کلیجے سے لگایا، نہ دھی رانی روتی نہیں ہے، تو نہیں آنا چاہتی تھی یہاں تو مت آ جا، واپس چلی جا، تو نے اسونت کو بھی خفا کر دیا۔ اس نے تو کہا تھا تائی اماں آج کا کھانا تو ہم سب مل کر کھائیں گے، رات کو مدد جہاں موجود ہوگی، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ ماں کے گلے لگ گئی تھی، سارے شکوے آنسوؤں میں بہہ گئے تھے۔ مدحت نے نیا شوشہ چھوڑا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب وہ صرف پیپرز دینے ہی شہر جائے گی، وہ بھی سیدھا حویلی سے، اور دے کر لوٹ آئے گی۔ سارا نصاب اسے ازبر ہو چکا تھا، اب دوبارہ شہر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب 2 ماہ میں وہ خوب دل لگا کر اپنی تیاری مکمل کرے گی۔ اسود جانتا تھا کہ یہ گریز کیوں ہے۔ رات کے کھانے پر بہت اہتمام کیا گیا تھا، بریانی، قورمہ، شیر قورمہ، بیسن کے لڈو، اور مدحت کے پسندیدہ شامی کباب بھی۔ مدحت اب تک اماں کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی، جیسے ذرا بھی الگ ہوئی تو جدا ہو جائے گی۔ لاڈو یہ کھا، میں نے خود بنائے ہیں تیرے لیے۔ وہ ایک ایک چیز اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی۔ اسود وہیں موجود تھا، مگر اس کے چہرے پر تناؤ اور گہری سنجیدگی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ مارے باندھے مجبوراً بیٹھا تھا، ورنہ کب کا واپس روانہ ہو چکا ہوتا۔ اسے واقعی رشتوں کا تقدس اور مان رکھنا آتا تھا۔ صبح تڑکے کسی انجانے خوف اور خدشہ کے پیش نظر وہ جاگی تھی۔ وہ اسے منا لینا چاہتی تھی، دل میں کہیں اس کی خفگی سے گہرا ملال سا اترتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ باہر نکلی، 4 سوز کی اس کو تلاشتی، وہ لان کا سامنے کا حصہ بھی باہر دیکھ آئی، راہداری عبور کرتے اس کے کمرے تک ہو آئی۔ دستک ہی دے ڈالے، مگر ہمت نہ ہوئی، وہ یوں ہی وہیں کوریڈور میں ٹہلتی رہی جب ہاشم ادا نے اسے پکارا، مدھو اتنی صبح جاگ گئی، کیسی ہو آپ؟ یہ اس کے اپنے تھے، اس کے پیارے، جو اسے ذرا بھی خفا نہ تھے۔ وہ مسکرا دی، پرجوش اور خوشدل مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا۔ جی ادا، میں ٹھیک ہوں، میں سوچ رہی ہوں جاتے وقت اسون سے سارا کے لیے کچھ بھجوا دوں۔ وہ بات بنا گئی تھی دینے کے لیے، تو اس کے پاس بہت سارے انسلے کپڑوں کا ڈھیر تھا، کوئی بھی سندھی پوشاک اٹھا کر توفتاً بھجوائی جا سکتی تھی۔ اس کی بات پر ادا ہاشم نے کھنکارا بھرا۔ وہ تو فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی نکل گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ ناشتہ گھر ہی جا کر کرے گا اب۔ یہ خبر اس کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی، تو وہ خفا سا لوٹ گیا تھا۔ اس نے بظاہر مسکرا کر یوں ظاہر کیا جیسے اس خبر سے چندہ فرق نہ پڑا ہو، مگر آنے والے دن اس کے لیے بے حد کٹھن ثابت ہونے والے تھے۔ جب کوئی من میت نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تب دل کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ دل وہیں ہے، دل کے نہاں خانوں میں قابض ہو چکا ہے۔ ایسا ہی بعد میں مدحت کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پوری حویلی جیسے اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ اس کی جامد چپ سے اماں ہول جاتی تھیں، بابا سائیں تو اس کی نٹ کھٹ زندگی سے بھرپور شرارتوں کے لیے ترس گئے تھے۔ سب جانتے تھے کہ وہ شاید خفا ہے اب تک، لیکن اس کے دل میں کیا ہے وہ کسی بات سے اندر تک ٹوٹ چکی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ موم، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں اسفند کے لیے کتنا ٹچی ہوں، اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں کو گھر بلا لیا۔ وہ لڑکا جس کو میں جانتی تک نہیں، جس سے میں ملی تک نہیں، آپ مجھے اسے شادی کے لیے کیسے فورس کر سکتی ہیں؟ کوکب کا انداز حیران کن تھا، آنکھوں میں شکوہ لیے اور خوف خفگی بھی۔ وہ زہرہ بیگم متانت بھری مسکان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوکب، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا اچھا برا جانتی ہوں، تم کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں، اس سے زیادہ اہم ہے کہ تم خوش ہوگی۔ اس اسون کی آنکھوں پر تو اس لڑکی مدحت کی محبت کی پٹی بندھی ہے، کیا تم اس سے دل سے ساری عمر مدحت کا نام ہی اکھاڑتی رہو گی؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کیا وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ تم عقل سے کام لو،
جو لوگ آج آ رہے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ماں کی بات پر کوکب کا جوش دھیما پڑ گیا۔ یہ تو واقعی سچ تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے اسفند نظر انداز کر رہا تھا اسے۔ جیسے ہی وہ ملنے کے لیے جاتی وہ کی چین اٹھاتا اور باہر نکل جاتا۔ کبھی تو رات کے ہی لوٹتا۔ سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں امڑتی وہ اجنبیت تھی۔ اسے چپ دیکھ کر وہ دوبارہ بولی تھی، دیکھو بیٹا، میں یوں بھی وٹے سٹی کی قائل نہیں ہوں۔ عمر کی دیوانگی تم جانتی ہو سارا کے لیے، اس کے بعد تمہاری بات بھی طے کر دی جاتی اگر اسفند راضی ہوتا۔ اس نے تو گھر کی فضا بھی مکدر کر رکھی ہے، وہ مدحت کو اپنانا چاہتا ہے۔ حکمت بھائی اور ہما کے دونوں اس بات کو لے کر گھر میں تناؤ ہے۔ اس سے پہلے ٹھکرا دی جاؤ، میں کہہ دیتی ہوں کوکب کا رشتہ ہو چکا ہے۔ کوکب بات کی تہہ تک پہنچ چکی تھی، تبھی بولی، یہ تو سب ٹھیک ہے ماما، مگر میں ان لوگوں کو خود پرکھوں گی، آپ فوراً وہاں ہاں مت کر دینا۔ کوکب نے کہا تھا۔ زہرا بیگم کھل اٹھی تھیں۔ میری جان، تم جب تک چاہو وقت لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اپنے بھائی کے حوالے سے خوش و خرم رہو، سارا کے ساتھ مت بگاڑو اور ہما کے ساتھ بھی۔ رہی بات اسفند کی، تو جب میں اس رشتے کی خبر وہاں دوں گی کہ میری لاڈلی کوکب اب بیرون ملک جا رہی ہے تو سب حیران رہ جائیں گے۔ پھر واقعی ماں کی بات 100% سچ ثابت ہوئی۔ شام کو لڑکا اور اس کے والدین گھر آئے۔ لڑکا اکلوتا تھا، ویل مینرڈ تھا، خوبرو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ والدین بھی خاندانی اور رکھ رکھاؤ والے تھے اور کوکب کو وہ اچھے لگے تھے۔ موم، تھینک یو سو مچ، اسجد تو بہت ہینڈسم اور ویل مینرڈ ہے۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی میری بیٹی کو اچھے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بس تم اب سب کچھ میچ پر چھوڑ دو۔ اس اسجد کی نگاہوں میں تو تمہارے لیے واضح پسندیدگی تھی۔ اس کے والدین بھی خوش لوٹے ہیں، کل تک ضرور مثبت جواب آ جائے گا، پھر تمہاری اور عمر کی شادی میں ایک ساتھ ہی کر دوں گی۔ ہاں کی بات وہ شرما گئی تھی۔ اسے اسفند کی پرواہ نہ تھی جو اسے مسلسل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ ہوں، اسے وہ سو کالڈ ماڈرن لڑکی جو در حقیقت پینڈو ہے وہی سوٹ کرتی ہے۔ دل میں کہیں نہ کہیں غصہ تو اب بھی تھا۔ تجھے بھول جانے کے جہد مسلسل رائیگاں ٹھہری، کیونکہ ہر بار دل جیتا اور میں ہاری۔ وہ اسے جتنی بھلانے کے لیے کوشش میں تھی وہ اتنا ہی یاد آتا تھا۔ ہر سو اس کی مہک تھی۔ وہ تو اس کے دل و دماغ پر قابض تھا، وہ بند آنکھوں سے بھی اس کا چہرہ دیکھ لیتی تھی، مگر انا تھی، اسے پلٹ کر پکارنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ پلٹی تو شاید پتھر کی ہو جائے گی۔ رگ و جاں میں وہ حشر بپا ہے، تیرا عکس میرے دل کے نہا خانوں میں، تیرا اونچا استھان، حسن کے اونچے مسند پر تو براجمان ہے، اپنی پوری جاہ و حشمت کے ساتھ۔ ممکن ہے تیرا نقش پا جو اب ہے میرا نقش پا۔ اداسی بھرے دنوں میں اسے خبر ملی تھی کہ کوکب اور عمر کی شادی ہے، تو یہ سن کر دم بخود سی رہ گئی۔ اسے ایک دم چکر سا آیا تھا، اگر پاس ہی بڑی دیوار کو تھام نہ لیتی تو شاید گر جاتی۔ اوہ، تو یہ تھی تمہاری چاہت جو آنکھوں کی ترجمان ہے، مگر شاید میں ہی غلط تھی۔ تمہاری چاہت کا تو تم نے کب اعتراف کیا تھا؟ یہ تو میرے احساسات تھے جو میں نے تم پر بھی لاگو کر ڈالے۔ اوہ، وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ عمر اور سارا کے لیے دل خوش تھا، مگر جب اسفند کے ساتھ کوکب کا نام سوچتی تو دل پارا پارا ہو جاتا۔ اس نے تو شادی کے دعوت نامے کھول کر بھی نہ دیکھے تھے جب شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ 4 دن کا بعد کا یہ فنکشن تھا، ادھر ہی مسلسل فون آ رہے تھے۔ وہ لوگ مایوں مہندی پر یہاں موجود ہوں۔ وہ تو جیسے چپ کا روزہ رکھے اپنے کمرے میں مقید سارے جہان سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ مدد بیٹا، یہ دیکھ، میں تیرے لیے کتنے پیارے کپڑے خود شہر سے لائی ہوں۔ ساجدہ بیگم نے اس کے سامنے رنگ برنگے بے حد خوبصورت کامدار کپڑے پھیلا دیے تھے۔ وہ سارے بے حد نفیس اور دل موہ لینے والے تھے، مگر وہ یک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ جب دل ہی مرجھا جائے تو رنگوں سے بھی عجب لاتعلقی محسوس ہوتی ہے۔ اماں، میں شادی میں نہیں جا رہی، سب چلے جائیں، میرا جی نہیں کر رہا، پھر میری پڑھائی بھی تو ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ ضد کی کتنی پکی ہے۔ باری باری سب ہی آئے پر اسے راضی نہ کر پائے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب بابا سائیں نے ہی روک دیا، اب کوئی اسے مجبور نہ کرے، میری بچی پہلے ہی مرجھا گئی ہے، نہ جانے وہاں کیسا سلوک ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ خائف ہے، وہ وہاں جانا نہیں چاہتی، ویسے بھی یہاں بھی اپنی بات منوا کر پہلے بھی اپنی بات منوا کر ہم پچھتا رہے ہیں، اب کوئی اسے شادی میں جانے کا دوبارہ نہ کہے، سب جائیں، وہ نہیں جاتی تو کوئی بات نہیں۔ ان کی بات اٹل تھی، مگر اس کو اکیلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ساجدہ بیگم متذبذب تھیں۔ ارے نیک بخت،
کچھ ہوش کر، بہو بیگم کا پورا وقت چل رہا ہے، ایسے میں وہ یہاں ہی رہے تو اچھا ہے، ہم بھی ولیمہ کے بعد آ جائیں گے۔ اب مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہی تھی۔ ہاشم کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ صرف بارات میں ہی شریک ہوگا، اس کے بعد رات کو واپس گھر لوٹ آئے گا، مہندی ولیمہ میں نہ جائے گا۔ یوں اب کسی نے بھی دوبارہ مدد کو نہ چھیڑا تھا، اس کے زخم تو ادھڑ چکے تھے۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی، اسے کوکب اور اسفند ایک دوسرے کے ساتھ مسکراتے نظر آتے۔ وہ ساحل سمندر کا منظر اس کے اندر کرب اور اذیت بھر دیتا تھا۔ مہندی کی صبح جب سب لوگ چلے گئے تو وہ بھابھی پہیا کر رہ گئے تھے۔ ساجدہ بیگم اس کی خبر گیری اور ریکھ کا کہہ گئی تھیں، اس لیے بھابھی بیگم اس کے پاس آ جاتی تھیں۔ دوپہر کو بھی سامنے بٹھا کر اسے پالک گوشت کھلایا اور رات بریانی بنوا کر کھلائی، وہ نہ ہی کرتی رہ گئی۔ رات آ گئی جو ختم ہی نہ ہونے کا نام لے رہی تھی۔ صبح سویرے کہیں اس کی آنکھ لگی، وہ دن ڈھلے تک سوتی رہی، پھر کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آئی۔ منڈیروں پر دھوپ چڑھ چکی تھی، سارے ملازم اپنے اپنے کاموں پر لگ گئے تھے۔ فیروزہ بھی نے اس کے کچھ کھانے کا پوچھا تھا، اس نے فقط چائے لانے کا کہا تھا۔ فیروزہ بھی جھٹ پٹ اس کے لیے چائے لائی تھی، ساتھ میں اس نے اس کے منع کرنے کے باوجود بسکٹ لائی تھی، جو کہ خالی پیٹ چائے نہ پیے۔ اس نے بسکٹ کی طرف دیکھا تک نہیں۔ چائے پینے لگی تھی جب اچانک اس کے عین سامنے صوفے پر اسفند آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر فرش پر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ یہاں ہیں؟ وہ نہایت حیرت زدہ ہوئی تھی۔ مجھے تو آنا ہی تھا، کیسے نہ آتا؟ وہ بھاری لہجہ اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھ کر بولا تھا۔ کیوں، ایسا کیا ضروری تھا جو عین اپنی شادی کے دن یہاں آ گئے آپ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے یہ بھی شکوہ بھرے لہجے میں جتا گئی تھی۔ اس کی بات پر لمحہ بھر کو وہ بری طرح سے چونکا تھا اور پھر بات کی تہہ تک پہنچ کر ہنس دیا تھا۔ اس کے بلند قہقہے پر وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور دل کڑ رہا تھا۔ کتنا خوش ہے اپنی شادی پر ہوں، مجھے بھی اس کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا، میری طرف سے باڑ میں جائے۔ وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی۔ کچھ کہا مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے مخاطب تھا۔ جی نہیں، میں پوچھ رہی تھی کہ کوکب کیسی ہے؟ وہ تو بہت خوش ہوگی نا؟ وہ بظاہر لبوں پر مسکراہٹ لیے اس سے کوکب کا حال دریافت کر رہا تھا۔ کوکب تو بہت ہی زیادہ خوش ہے، اس سے جیسا دلہا چاہیے تھا ویسا ہی ملا، خوبرو اور وجیح شخصیت کا مالک، امیر کبیر شخص۔ وہ روانی میں بولتا چلا گیا جبکہ مدحت کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ اسے کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا، وہ اسے جتلاتے ہوئے بولی تھی۔ ارے یہ سب تو میں کوکب کے میاں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان سب تعریفوں سے میرا کیا واسطہ بھلا؟ وہ اب اس کے پاس والے صوفے پر ٹک کر سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ تو کیا کوکب کی شادی آپ سے؟ ہاں، مجھ سے نہیں ہو رہی، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کوکب سے شادی کر لوں گا؟ کوکب صرف میری کزن ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، مجھے تو کوئی اور ہی پسند ہے، اکڑو سی، نخریلی سی، بد دماغ سی اور سڑیل سی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کو برے برے القابات سے نواز رہا تھا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے کانوں میں امرت گھول رہا تھا۔ خبردار جو مجھے سڑیل کہا تو، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ تو میں نے کب کہا کہ وہ سڑیل تم ہو، یعنی چور کی داڑھی میں تنکا؟ وہ ہنس دیا۔ داڑھی وہ رونے کو تھی تب اسفند نے اسے وہاں سے اٹھتے دیکھ کر اس کی کلائی تھام لی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، اتنی دور سے صرف تمہیں لینے آیا ہوں۔ آج شام کو ہماری منگنی اور پھر تمہارے ایگزام کے بعد ہمارا نکاح ہوگا۔ میں نے کیسے کیسے جتن کیے ہیں امی کو منانے کے لیے، اب انہوں نے خود کہا ہے کہ جاؤ میری بہو کو لے آؤ۔ وہ ہنس رہا تھا اور وہ بری طرح شرما گئی۔ اب پلیز جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، وہ اس کو آرڈر دے رہا تھا۔ میرے ہاتھ چھوڑیں گے تو میں جاؤں گی نا، وہ منہ بسور کر بولی۔ اب تو یہ ہاتھ مر کر ہی چھوڑوں گا مدھو، اس زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس نے والہانہ انداز میں کہا تھا۔ مدحت نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تب اسفند پر آشکار ہوا تھا کہ وہ اکیلا ہی اس راہ کا مسافر نہیں تھا، اس کے ساتھ قدم قدم چلنے والی اس کی من میت ہے۔ اینڈ اٹس دی اینڈ، ہیپی اینڈنگ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں، اینڈ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت اچھے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔